दोस्तों, कुछ बहुत अहम पेशरफ्त हुई हैं कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान में, और हम कौमी कौंसिल की किताबें, रसाइल और जराइद तो पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं और बहुत कुछ नया हुआ है इर्तज़ा करीम साहब के आने से। इर्तज़ा करीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया है। आपका शुक्रिया बहुत बहुत। सर, पहला सवाल तो यही कि किताबों की सिमटती हुई दुनिया कि जहाँ किताबें बहुत कम पढ़ी जा रही हैं, इस वजह से नहीं कि किताबें पढ़ना कम हो गया है, बल्कि इसलिए कि किताबें इंटरनेट पे अवेलेबल हैं और जो नई नस्ल है वो इंटरनेट पे चीज़ों को पढ़ना चाहती है। जैसे पुराने लोग हैं तो ठीक है, वो किताब मंगवाएंगे, किताब का अपना एक लुत्फ़ है, किताब हाथ में लेना, उसको पढ़ना, लेकिन नई नस्ल की तरबियत इस तरह हो रही है कि वो सारा वक्त अपना इंटरनेट पे देते हैं, वहीं किताब भी पढ़ना चाहते हैं। तो उस हवाले से हम कौंसिल की वेबसाइट पहले भी देखते थे जी जी, लेकिन कभी खुशकिस्मती से हमारी किस्मत अच्छी हुई या पढ़ने वाले की किस्मत अच्छी हुई कि आपकी वेबसाइट खुल गई तो फिर किताब नहीं खुल रही है, तो फिर वो एक फिर उससे अच्छा ये था कि कौमी कौंसिल या आर के पुरम में जाके यहाँ से आके आदमी किताब ले ले। जी जी। अब हम जब देखते हैं तो किताबें अवेलेबल भी हैं, जो नई किताब आती है वो वेबसाइट पे भी मौजूद है और पढ़ने को भी मिलती है। तो अब और नया क्या क्या, आप जब आए हैं तो क्या क्या किया है, आगे क्या मंसूबे हैं इस बदलती हुई दुनिया के हवाले से? देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के कामों को सराहा है और इसकी सताइश की। दरअसल कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान रोज़ अव्वल से ही इस बात की तलाश में है और कोशिश में है कि उर्दू को नई टेक्नोलॉजी के साथ और जदीद जो हमारे अदब के और समाज के तकाज़े हैं, इनसे जोड़ के हमेशा देखा जाए और रखा भी जाए। कहा जा सकता है कि इस सिलसिले में कौमी कौंसिल को बड़ी कामयाबी मिलती रही है और आइंदा भी मिलती रहेगी, चाहे इसका सरबराह कोई भी हो। आपके इल्म में है कि कौमी कौंसिल ने अभी जो शुरुआत की, जैसे जदीद टेक्नोलॉजी से जोड़ा उर्दू को, वेबसाइट डेवलप की और जो कुछ किया वो तो एक काम था ही, लेकिन इब्तिदा में देखिए कि कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान ने एक ऐसी पेशरफ्त की थी जिसके नतीजे में आज उर्दू में बेरोज़गारी का एक तरह से हम थोड़ी सी लड़ाई लड़ सकते हैं। मसलन हमारा जो कंप्यूटर अप्लायंस एंड बिजनेस अकाउंटेंसी वाला जो सेंटर है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में काबा कहते हैं, वो हमारे सेंटर इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 700-800 सेंटर चल रहे हैं और वो सेंटर लड़कियों को भी लड़कों को भी बड़ी अच्छी तरबियत देते हैं, यानी DTP ट्रेनिंग। वो हिंदी में भी टाइप कर लेते हैं, उर्दू में भी कर लेते हैं, इंग्लिश में भी कर लेते हैं। इसके अलावा जिसको और शौक़ मज़ीद होता है तो वो अकाउंटेंसी का भी काम कर लेते हैं, टैली का भी काम कर लेते हैं। उससे इनका एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि साल भर के बाद जब वो वहाँ से सेंटर से निकलते हैं तो अगर और कुछ ना कर पाएँ वो, तो 10 सफ़े 20 सफ़े 15 सफ़े बैठ के घर में कंपोजिंग भी कोई कर ले। कोई बेवा है, कोई लड़की है, कोई ऐसा बेरोज़गार नौजवान है, तो बैठ के अगर कर लेता है तो 20 रुपये सफ़ा भी अगर होता है तो समझिए दिन भर के 200-250 रुपये वो कमा रहा है जी। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि उसके पास वसाइल नहीं है तो वो अखबारात को ज्वाइन कर सकता है, वहाँ का काम कर सकता है। चलिए अखबारात भी मान लीजिए महदूद वसाइल हैं उनके, वो भी नहीं रखेंगे, तो दुनिया भर के पब्लिशिंग हाउस हैं, उर्दू में भी लोग काम कर रहे हैं, हिंदी में भी कर रहे हैं, इंग्लिश में भी कर रहे हैं। और आजकल चूँकि ऑनलाइन चीज़ों की सहूलत है, वो चाहेगा तो मुसव्वदा कानपुर से मंगवा सकता है, मुसव्वदा बेंगलोर से मंगा सकता है, कश्मीर से मंगा सकता है और उसको कंपोजिंग करके उसकी पूरी करके उसको वापस भेज सकता है। तो ये आज से 10 साल 15 साल पहले जदीद टेक्नोलॉजी से NCPL ने उर्दू ज़बान को जोड़ा और न सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी से बल्कि रोज़गार से जोड़ने की पूरी कोशिश की है। मेरा ये मानना है कि मादरी ज़बान जो होती है उर्दू, या किसी की भी कोई मादरी ज़बान होती है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मलयालम, तेलुगु, बंगला, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी मादरी ज़बान की वजह से आपको रोज़गार भी फराहम करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है।
لیکن کیا روزگار نہ فراہم کر دینے کی وجہ سے کیا اس کو پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا جا سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ ایسا کوئی ملیالی ایسا نہیں کر سکتا کہ میں زبان چھوڑ رہا ہوں، کوئی تیلگو نہیں کر سکتا اپنے آگے میں زبان چھوڑ رہا ہوں. تو یہ میں اس کو بالکل اس سے انکار کرتا ہوں کہ زبان کو جب تک روزگار سے نہ جوڑا جائے وہ اس کی زندگی اور اس کے بقا کا سوال کھڑا رہتا ہے. اس میں بڑی حد تک آپ 30% 40% سچائی ہو سکتی ہے، لیکن 100% سچائی نہیں ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نے اپنے طور پر اردو زبان اور ادب کو روزگار سے جوڑنے کی کوشش کی ہے، جس کے نتیجے میں آج کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک آپ کسی بھی علاقے میں، دور افتادہ علاقے میں چلے جائیں اور آپ کو اردو کا کوئی صفحہ کمپوز کرانا ہے، کوئی اور چیزیں بنوانی ہے، تو وہاں آپ ڈھونڈنے سے آپ کو اردو کا کوئی نہ کوئی کمپوزر مل جائے گا جو کمپوز کر کے آپ کو حوالے کر دے گا چیزیں. یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے لیکن سر یہ جو کعبہ کا یہ جو انسٹیٹیوٹ ہندوستان بھر میں ہے کمپیوٹر، تو باقی چیزیں تو ہیں کہ آدمی بچہ سیکھتا ہے، گھر بیٹھ کے کام کرتا ہے. کیا یہ جو ڈپلوما آپ دیتے ہیں فائنل کرنے کے بعد، تو وہ کیا سرکاری جاب میں اپلائی کر سکتا ہے؟ ابھی اس کی جو ہے جنگ اور لڑائی ہم لوگوں کی طرف سے جاری ہے، چونکہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی ایکویلنسی مل جائے کہیں سے، تاکہ جو بچہ ہمارے یہاں سے فارغ ہو رہا ہے اس کو سرکاری نوکریوں میں بھی اس کو سہولت ہو جائے، اس کو یہ نوکری مل جائے. ابھی پچھلے ہفتے 10 دن میں بھی اس پر خط و کتابت جو ہے منسٹری سے چل رہی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ یہ آج نہیں تو کل یہ بھی فیصلہ آئے گا. چونکہ جب ہم سرکاری ادارہ ہیں، سرکار سے ہمیں گرانٹ ملتی ہے اور ان کو باضابطہ ہم ایسا سلیبس پڑھا رہے ہیں، زمرد مغل صاحب جو کسی بھی دوسرے جو کمپیوٹر والے لوگ پڑھا رہے ہیں ان سے کوئی کم نہیں ہے، ڈویک سے یا کسی اور لیول سے کم نہیں ہے وہ. لیکن بہرحال کچھ فیزز ہوتے ہیں، ابھی یہ فیز چل رہا ہے ایسا. مجھے پورا یقین ہے کہ اس کو ایکویلنسی کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہی مل جائے گا اور پھر ہمارے بچے اور زیادہ کامیاب ہوں گے، ایسی ہمیں امید ہے. لیکن سرکاری نوکری نہ ملے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سرکار میں نوکری ہے بھی کتنی. اگر پرائیویٹ میں آپ جا رہے ہیں، دوسرے کارپوریٹ میں آپ جا رہے ہیں، تو وہ آپ کا استقبال کر رہے ہیں اور آپ کو اچھی تنخواہ دے رہے ہیں. جی بالکل بالکل. لیکن سر یہ ہے کہ جیسے یہ کمپیوٹر سینٹر جو ہیں وہ دنیا بھر میں، ہندوستان بھر میں کام کر رہے ہیں، اور میں بھی کبھی کبھی بہت دور افتادہ علاقے میں کہیں جاتا ہوں تو کہیں بورڈ مل جاتا ہے. جیسے میرا تعلق پونچھ سے ہے، وہ بالکل بارڈر پہ جموں، تو وہ ایک راستے میں ایک جگہ ہے سورن کوٹ، تو وہاں سے ایک بار میں گزرا تو وہ وہاں لکھا ہوا تھا قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان. بعد میں نے پتہ کیا تو وہاں بھی ایک سینٹر ہے اور کام کر رہا ہے. جی یہ خوشی کی اور اچھی بات ہے. دیکھیے کشمیر میں جو سینٹر ہیں ہمارے، وہ سارے سینٹر بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اگر 40 بچوں کی تعداد ہے تو 40-45 بچے وہاں ہوتے ہیں، برابر پراپر امتحانات وہ منعقد. بہت اچھا سینٹر چل رہا ہے کشمیر کے حوالے سے کم سے کم. جی اچھا سر، یہ جو پبلشنگ ادارہ ہے آپ کا، پبلشنگ ہاؤس، تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ کتاب خریدتے ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ کتاب پہ ایڈ دیتے ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ کتاب شائع کرتے ہیں اپنی پبلشنگ ادارے سے. تو اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہیں اور کس طرح وہ کرتے ہیں آپ؟ دیکھیے ایسا ہے کہ یہ مان کے ہم لوگ چلتے ہیں سماج کہ اردو کا ادیب اور شاعر جو ہے اس کے پاس اتنی یافت نہیں ہوتی ہے رقم کہ وہ ہر سال 40,000 50,000 60,000 کی کتاب چھاپے. وہ تو ایک ہمارے یہاں گرانٹ نیٹ کا ایک ہے پروجیکٹ کے ساتھ آپ مسودہ ہمارے یہاں جمع کیجئے اور ہم مسودے پر آپ کو مالی امداد دے دیں گے، آپ اس کو شائع کر لیجئے اپنے طور پر. اس کی رقم مختص ہے کہ 500 صفحے پر 75,000 ملیں گے، اس سے کم ہوگا تو اتنا ملے گا. الگ الگ صفحات کے حساب سے ان کو رقم مل جاتی ہے. کتاب چھاپ دیتے ہیں، اس کے بعد یہاں 25 کاپیاں جمع ہو جاتی ہیں، اور ان کاپیوں کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ڈی وی ڈی اور سی ڈی بھی ہمیں پرووائڈ کیجیے، تاکہ آپ اپنی ویب سائٹ پہ تاکہ ہم اس کو اپنی ویب سائٹ پہ ڈالیں. مقصد یہ ہے کہ کتابیں زیادہ سے زیادہ تر لوگ کے ہاتھوں پہنچ جائیں. ورنہ یہ ہوگا کہ 25 کتاب ہم نے خریدی، 500 انہوں نے چھاپی ہے، 400 چھاپی ہے، جتنی بھی چھاپی ہے وہ بعد میں پریشانی کا سبب بنتی ہیں. وہ کتابوں کی نکاسی نہیں ہو رہی ہے، یہ بالکل فیکٹ ہے. لیکن یہ اس کی ذمہ داری کس پر آتی ہے؟ بھائی سرکار نے ایک ذمہ داری لی، قومی کونسل نے لی، یا دلی اردو اکیڈمی لے سکتی ہے، یا اور بھی. مان لیجیے 25 کتابیں آپ کی 4 اکیڈمیوں نے یا کونسل نے مل جل کے 100 کتابیں خرید لی، باقی پھر 500 کتابوں کا کیا ہوگا؟ پھر تو مسئلہ جو ہے جہاں کا تھا وہیں کھڑا ہوا ہے. تو بیسیکلی ہمیں رائٹرز کو
یہ چاہیے کہ اردو پڑھنے والے پیدا کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے اردو کے. میں اساتذہ کی تو بات نہیں کروں گا، چونکہ اردو کے اساتذہ کا ان کا اپنا ایک زندگی گزارنے کا اپنا ایک طریقہ ہے، اس سے وہ باہر شاید نکل بھی نہیں پائیں گے. لیکن جو لوگ اردو سے محبت کرتے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ ہم اردو کی کتابیں خرید کر پڑھیں. خرید کر پڑھنے کی عادت اگر ڈالیں گے تو شاید جس زبان کے بارے میں ہم لوگ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ یہ مر رہی ہے اور یہ سمٹتی جا رہی ہے، سکڑتی جا رہی ہے، تو شاید ہم اس بھرم سے باہر نکل کے آ جائیں. یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے. اردو اخبارات کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ خرید کے پڑھنے کی کوئی صورت نکالنی چاہیے. جی میں کئی بار یہ کہہ چکا ہوں اپنی تقریروں میں، کئی جگہ کہتا ہوں. لوگوں کو یہ بات بڑی بری لگتی ہے، بالخصوص اردو کے جو لوگ ہیں اور جو اردو کی روزی روٹی کھا رہے ہیں ان کو زیادہ یہ بات بری لگتی ہے. میں یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ آپ کا اوکھلا کتنی بڑی آبادی ہے، اردو آبادی. میں مسلمان آبادی نہیں کہہ رہا ہوں، میں اردو آبادی کی بات کر رہا ہوں. یہاں کیا اردو کا کوئی اخبار اتنی بڑی آبادی کے تناسب سے آدھا بھی بکتا ہے کوئی اخبار؟ اس کا جواب نفی میں ہوگا. 50 100 200 400 اخبارات، اس سے زیادہ کی کوئی آپ توقع ہی نہیں کر سکتے. تو ایسا کیوں ہے بھائی؟ جب ہم اپنے احوال کے بارے میں جاننے کے لیے خواہش مند ہی نہیں ہیں تو پھر کیسے بات بنے گی؟ اور اپنے جو احوال آپ کو ملیں گے وہ کہاں سے ملیں گے؟ وہ اخبارات سے ملیں گے. جو خبر دیتا ہے تو آپ کو اپنی ہی خبر نہیں لینی ہے نہ دینی ہے، تو پھر زبان کا کیا ہوگا اور کیسے ہوگا؟ تو بہرحال یہ تو برسبیل تذکرہ ایک بات آ گئی. ایک اسکیم یہ ہے جس کے تحت ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی کتاب ہے، وہ آپ نے شائع کر دی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ قومی کونسل اس کو خرید لے، تو وہ شائع شدہ کتاب آپ یہاں جمع کرتے ہیں. پھر اس کی خریداری ہو جاتی ہے. 40,000 45,000 کے آس پاس کا جو رینج ہے، ایک حد ہے اس کی، اس حد میں ان کتابوں کی خریداری ہو جاتی ہے. اور ان کتابوں کی خریداری کے بعد قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان پورے ہندوستان کی لائبریریوں میں ان کتابوں کو پھیلا دیتی ہے. ان کتابوں کو فری آف کاسٹ، اس میں خرچ بھی ہمارا ہی ہوتا ہے، پوسٹیج کا بھی خرچ ہم ہی برداشت کرتے ہیں، تمام لائبریریوں میں اس کو ہم بھیج دیتے ہیں. تو اس سے ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ریڈرز ہیں، جو قاری ہیں، ان تک کتابیں پہنچ جاتی ہیں. یہ ایک دوسری اسکیم ہے. اس میں دوہرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف ہم نے ادیب اور شاعر کی مدد کی اور دوسری طرف کتابیں ہم نے ریڈرز تک پہنچا دی، قارئین تک پہنچا دی. تو یہ دوہرا اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ بھی ہوتے ہیں، 1,40,000 50,000 10,000 کے آس پاس کا. مان لیجیے آپ کے ذہن میں کوئی پروجیکٹ ہے، آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کام کیجئے. مان لیجیے کہ اتر پردیش کی اردو صحافت، آپ اسی پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. مان لیجیے کہ کشمیر میں جدید اردو شاعری، اس پر آپ کام کرنا چاہتے ہیں. مان لیجیے کشمیر میں اردو صحافت، اس پر آپ کام کرنا، کسی بھی طرح کا کوئی ٹاپک آپ کے پاس ہے تو آپ یہاں جمع کرتے ہیں سنوپسس کے ساتھ، خاکے کے ساتھ. اس کو جب آپ جمع کرتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں صاحب ٹھیک ہے یہ کام آپ کر سکتے ہیں، کام کیجئے. جب آپ کام کر کے جمع کر دیں گے تو اس کی ویٹنگ ہوگی اور ویٹنگ کے بعد آپ کو اس کی رقم کی ادائیگی کر دی جائے گی. لیکن اس کو آپ چھاپ نہیں سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو اجازت لینی پڑے گی کونسل سے. اگر کونسل اجازت دے گی تبھی آپ اس کو چھاپ سکتے ہیں، ورنہ اس کا کاپی رائٹ قومی کونسل کے پاس ہی ہوا کرتا ہے. باقی جو 2 اسکیم تھی، پہلے والی جس میں ہم کتابوں کی اشاعت کے لیے ہم مالی امداد دیتے ہیں یا کتابوں کی خریداری ہوتی ہے، دونوں صورتوں میں ہمارے یہاں یہ سسٹم ہے کہ ایک پوری ٹیم ہوتی ہے 15-20 لوگوں کی، جو یہیں کانفرنس روم میں بیٹھتی ہے اور بیٹھ کے ان مسودات پر غور کرتی ہے اور ان کتابوں پر بھی غور کرتی ہے کہ کہیں ایسا کچھ میٹر تو نہیں جا رہا ہے، کوئی ایسا مواد تو نہیں جا رہا ہے کہ کسی کی دل آزاری کا سبب بنے. تو جب وہ میٹنگ ہو جاتی ہے پھر اس میں ادب کا کتنا خیال رکھا گیا ہے، زبان کیسی ہے، اسلوب کیسا ہے، ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے جو ماہرین ہوتے ہیں وہ اپنی رائے دیتے ہیں. اس کے بعد ہم لوگ ان کتابوں کی ایک فہرست بنا کے کتاب خرید لیتے ہیں. اسی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ
جب آپ کو سیمینار کوئی کرنا ہو اس کے لیے بھی آپ سیمینار کے لیے بھی یہاں ہمارے یہاں آپ درخواست دیجئے. سیمینار کے لیے بھی یعنی 75,000 روپے سے لے کر کے 4.5 لاکھ روپے تک کی گرانٹ دی جاتی ہے. اس میں بھی میرا دل دکھتا ہے کہ جو سیمینار ہوا کرتے ہیں ان سیمیناروں کو کے معیار کو ذرا سا تھوڑا سا بہتر بنانے کی ضرورت ہے. بہت آسان ہوتا ہے کہ کسی بھی بات کو کہہ دینا کہ سرکار یہ نہیں کرتی ہے. میں مانتا ہوں کہ سرکار یہ نہیں کرتی ہے، لیکن آپ بھی تو سرکار کچھ نہیں کر رہے ہیں. سرکار آپ بھی تو کچھ کیجئے. آپ اردو کی پوری سرکار آپ لیے بیٹھے ہوئے، تو آپ بھی تو کچھ کیجئے. تو یہ ایک طرفہ معاملہ نہیں ہوتا ہے، دونوں طرف سے چیزیں ہوں گی تو شاید اردو کا مستقبل بہتر ہوگا. آپ نے گفتگو جو شروع کی تھی جدید ٹیکنالوجی کے تعلق سے کہ یہ کیا ہے، ابھی ہم لوگوں نے جو آپ کے علم میں ہے کہ ورلڈ اردو کانفرنس کی ہم لوگوں نے، اس میں 24 مارچ کو ای پب کا ہم لوگوں نے وہاں اجرا کیا، اس کو لانچ کیا ہم لوگوں نے. اور ہمارا اپنا دعویٰ ہے، کہاں ہو سکتا ہے یہ غلط ہو یا کوئی غلط ثابت کر دے، کہ نوری نستعلیق میں یہ اردو میں دنیا کا پہلا ای پب ہے جو قومی کونسل نے ڈیولپ کیا ہے. کوئی اس دعوے کو غلط کر دے تو بہتر ہے، مجھے خوشی ہوگی. اور اس لیے خوشی ہوگی کہ چلو مجھ سے پہلے بھی کسی نے یہ کام کر رکھا تھا. لیکن ابھی تک یہ ہے کہ یہ بہت اہم کام ہے جو قومی کونسل نے کیا ہے. اس ای پب سے جو بڑی آسانی ہو گئی وہ یہ ہو گئی کہ آپ اپنی کتاب، آپ قومی کونسل کی کتاب جس فارمیٹ میں آپ کا الیکٹرانک گیجٹ ہوگا، یعنی موبائل کا اگر سائز ہے تو موبائل میں کھلے گا، اگر لیپ ٹاپ کا سائز ہے تو لیپ ٹاپ میں کھلے گا، اگر ٹیبلٹ کا سائز ہے تو ٹیبلٹ میں کھلے گا، اگر ڈیسک ٹاپ کا سائز ہے تو ڈیسک ٹاپ میں کھلے گا. صفحات کوئی کٹیں گے نہیں آپ کے ادھر ادھر سے، پورا کا پورا صفحہ اسکرین پہ آئے گا. کہیں سے آپ کو کوئی دشواری نہیں ہوگی کہ ایسے آگے پیچھے کر کے آپ کو پڑھنا پڑے. دوسری اس میں آسانی اور رکھی گئی ہے کہ کوئی آدمی ہے جس کو کسی لفظ کے معنی نہیں معلوم ہے، تو وہ اگر اس لفظ پہ کلک کرے گا تو نیچے میں ڈکشنری دی ہوئی ہے جس سے وہ معنی بتا دے گا کہ اس لفظ کے یہ معنی ہے. اس میں یہ بھی سہولت دی گئی ہے کہ آپ پڑھتے پڑھتے آپ کو نیند آ رہی ہے تو آپ وہاں پہ مارک کر دیں. جب آپ دوسری بار پڑھنا چاہیں گے اسی کتاب کو تو جہاں پر آپ نے کتاب بند کی تھی جس پیراگراف سے جس لفظ سے، وہیں سے وہ کتاب دوبارہ. کریم صاحب آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے تو ذرا وہ ایپ جو ہے وہ اگر، تو یہ جو ہمارا ای پب ہے اس کی آسانی ہے کہ آپ اس میں بڑے آرام سے کوئی بھی کتاب پڑھنا چاہیں. ہاں، جو بھی کتاب آپ، ابھی ہمارے پاس جو قومی کونسل کی پبلیکیشن ہے وہ تقریباً 1500-1600 کے آس پاس ہیں، ان پہ کام چل رہا ہے اور وہ سب کتابیں ہم اس پر ای پب کی شکل میں ڈال دیں گے. دنیا میں لوگ جہاں جی چاہے اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس کو جیسے دوسرے ایپ آپ ڈیولپ کرتے ہیں اسی طرح سے اس ایپ کو ڈیولپ کر لیجئے اور اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ جہاں جی چاہے اپنے پڑھتے رہیے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. ایک اور بات جو میرے ذہن میں ہے جس کے لیے میں ابھی یونیورسٹیز کو خط لکھ رہا ہوں، ہندوستان کی جتنی یونیورسٹیز ہیں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ ایسا کیجئے کہ اپنے نصاب کی کتابوں کی سی ڈی ہمیں فراہم کر دیجئے، تاکہ ہم ان کو جو ہے ان کتابوں کو بھی ای پب کی شکل میں ڈال دیں. اسی طرح سے 10th کی کتابیں ہیں، 12th کی کتابیں ہیں. NCERT سے بھی درخواست کی جائے گی کہ وہ اپنی کتابیں اگر ہمیں فراہم کر دیں تو ہم اس کو جو ہے پھٹافٹ ای پب کی شکل میں ڈال دیں، تاکہ یہ جو شکایت ہوتی ہے بار بار کہ صاحب کتاب نہیں مل رہی ہے تو وہ ہمیں ایک آسانی ہو جائے گی. یہ دیکھیے یہ کتاب آپ کی اب یہ کھل رہی ہے، پہلا پیج ہو گیا، اب یہ اس کا پرنٹ پیج آ گیا اس کا. یہ دیکھیے کتاب آپ کی یہ پیش لفظ سے شروع ہو گئی کتاب. اب آپ اس کو پڑھتے چلے جائیے. اب اس میں دیکھیے ایک اور آسانی ہے جو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ کسی لفظ کے معنی جاننے ہیں تو یہ لفظ ہے شائع. تو اب اس پر ہم نے کلک کیا، یہاں یہ کر دیا. یہ شائع کے معنی آپ کو بتا رہا ہے کہ پبلشنگ. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں کا ڈائریکٹر ہوں اور میرے زمانے میں یہ کام ہوا، میں اس کے لیے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے اپنی کوئی شاباشی چاہیے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ یہ ہے کہ قومی کونسل اور اردو دنیا کے میں یہ بہت بڑا انقلاب ہے جو قومی کونسل کے پلیٹ فارم سے
मुहैया किया गया है। जी जी उर्दू वालों को चाहिए कि इसकी जितनी भी सताइश करें वो कम है। जी मैं चाहता हूं कि आप अपने प्लेटफॉर्म से उर्दू वालों के तवस्सुत से वज़ीर मोहतरम को, इस सरकार को आप ख़त लिखिए कि साहब ये बहुत बड़ा काम है जो मोदी जी की सरकार ने इसको किया है। देखिए, हमें किसी सरकार से कोई लड़ाई झगड़ा तो है नहीं। जिस आदमी के रिजिम में जो काम बेहतर होगा उसकी हमको जो है सताइश और उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, करनी होगी। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो और ये बहुत बड़ा काम इसलिए भी है सर कि असल में मसला क्या आता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जी जी जो अब उर्दू सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं जी जी लेकिन मसला पढ़ तो लेते हैं, लेकिन एक मसला ये आता है कि वो लफ्ज़ के मानी कहाँ से ढूंढें। अब उसके लिए वो डिक्शनरी और कलम, तो ये बहुत बड़ा काम हुआ कि अब जैसे इससे पहले भी एक बहुत बड़ी वेबसाइट जो काम कर रही है तो उसमें भी ये एक बड़ा काम ये था कि लोग शायरी पढ़ते थे, अब गालिब को पढ़ रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा कि इस लफ्ज़ के मानी क्या हैं, तो क्लिक करें। तो बहुत बड़ा काम ये हुआ कि किताब को पढ़ते हुए अगर हमें कोई लफ्ज़ समझ में नहीं आ रहा तो क्लिक करेंगे तो उसके मानी आपको अंग्रेजी इसके लिए तो खैर खास तौर से आपको मुबारकबाद, बहुत बड़ी बात। और दोस्तों ये जो ऐप है ई किताब का, ये अवेलेबल है। जैसे बाकी ऐप हम डाउनलोड करते हैं, इसको भी डाउनलोड करिए, गूगल में जाइए, गूगल में जाके जिस तरह बाकी ऐप हम डाउनलोड करते हैं बिल्कुल वैसा ही है, आप डाउनलोड करिए और कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की किताबें पढ़िए। और जैसा कि डायरेक्टर साहब ने बताया कि साथ साथ अल्फाज के मानी भी मौजूद हैं, ये तो और बहुत खुशी की बात हुई। क्योंकि मैं ऐप मैंने देखा और मैंने 2-4-5 सफ़ात भी पढ़े, लेकिन ये जो इसके मानी भी साथ में खुल के आ रहे हैं तो वो तजुर्बा मैंने नहीं किया जैसे आपने भी बताया। सर, जैसे हिंदुस्तान भर में आप एक किताब मेला जो लगाते हैं अलग मैं अलग तो शहरों आपसे भी गुजारिश करूंगा कि अंजुमन तरक्की उर्दू की तमाम किताबों की सॉफ्ट कॉपी हमें अगर आप फराहम कर दें तो हम उन किताबों को भी इस पे डाल दें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सर, ये किताब मेला जो है मुंबई में बहुत कामयाब रहता है और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आप जाते हैं तो एक तरफ तो ये जो जदीद टेक्नोलॉजी है इसका सहारा लिया जा रहा है, इसके ज़रिए लोगों तक किताबें पहुंचाई जा रही हैं, और एक वो लोग जो किताब को किताब की शक्ल में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो ये किताब मेला लगाते हैं। पहले तो ये था कि किताबें ही पढ़ी जाती थी, अब तो आपने मोबाइल पे सारी किताबें डाल दी हैं, तो अब हिंदुस्तान भर से जो रिस्पॉन्स है लोगों का वो किस तरह का आता है? क्या अभी किताब पढ़ने का रिवाज है? देखिए, कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान ये समझती है, महसूस करती है कि उर्दू को फ़रोग़ देना उसकी ज़िम्मेदारी में से है, और उर्दू को फ़रोग़ देने के उसके पास कई ज़राए हैं और कई मीडियम हैं, कई तरीक़े हैं। उन्हीं में एक तरीक़ा ये भी है कि हम साल में 1-2 जगह 3 जगह जो है बड़े लेवल का किताब मेला मुनक़िद करते हैं, और वहाँ जो उर्दू के पब्लिशर्स आते हैं उनको हम एक तरह से एकदम सब्सिडी रेट में उनको स्टॉल मुहैया करते हैं। यानी वो स्टॉल जो 40,000 में, 50,000 में, 75,000 में NBT वगैरह मुहैया करती है, हम सिर्फ 3,000 और 4,000 में उनको देते हैं, और वो अपनी स्टॉल लगाते हैं, उनकी किताबें वहाँ फ़रोख्त होती हैं। तो एक तरफ तो हम पब्लिशर्स की मदद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ फिर एक बार क़ारीन तक किताबों को लेके पहुँचते हैं कि साहब आप ये किताब अपनी पसंद की, सिर्फ कौंसिल की किताबें क्यों, जितने उर्दू पब्लिशर्स हिंदुस्तान भर में हैं आप सबकी किताबें देखिए और जो ख़रीदना चाहें आप ख़रीदिए। तो ये एक बड़ा काम ये होता है, और इसमें हम लोग कामयाब हो रहे हैं और किताबें खूब बिकती हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा एक और तरीका है, हमारी पास जो मोबाइल हमारी वैन है, जो बस है हमारी, वो बस साल भर गश्त में रहती है, पूरे साल भर पूरे हिंदुस्तान में वो घूम घूम के इलाकों में जाती है। मान लीजिए वो आकोला पहुंचती है, वहाँ 10 दिन 5 दिन खड़ी रहती है, वहाँ लोग किताब ख़रीदते हैं। कभी कभी बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि किसी एक इलाके में मान लीजिए पहुंचती है वो, और वहाँ पहुंचते ही सारी किताबें बिक गई, फिर वो बस वापस आती है, फिर लोड होकर के फिर यहाँ से निकलती है। तो ये हम लोगों का एक जो हम लोगों को अपना जो फीडबैक मिलता है सो ये कि किताबें फ़रोख्त हो रही हैं, और अभी भी किताबों के मैंने पढ़ने का रिवाज बाकी है। चूँकि आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से या जदीद जो सिस्टम है उससे आप कितना भी आप जुड़ना चाहें, लेकिन जो किताब में जो लुत्फ़ है किताब के लेट के खोल के बैठ के पढ़ने का, और उससे जिस तरह से बराह रास्त एक मुकालमा किताब से हो जाता है, वो शायद
اس میں نیو ٹیکنالوجی میں اس طرح سے نہیں ہو پاتا ہے. یہ بھی سچ ہے کہ جو نئی ہماری جنریشن آ رہی ہے وہ انہی کی عادی ہے, انہی چیزوں کی عادی ہے, وہ انہی کو سمجھتی ہے کہ صاحب اسی سے بہتر ہوگا. تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نے دونوں جنریشن کو ساتھ رکھنے کی کوشش کی ہے کہ نئی جنریشن کے لیے ای پب بھی ہے اور پرانی جنریشن کے لیے وین بھی ہے, کتاب میلہ بھی ہے. آپ آئیے, کتابیں اپنے خریدیے اور اس کو انجوائے کیجیے. سر یہ کونسل سے جو رسائل نکلتے ہیں ان کے بارے میں کچھ آپ کو یہ معلوم ہے کہ اردو دنیا ہمارا جو پرانا رسالہ یہاں کا ہے اور بہت مقبول رسالہ ہے, بہت بکتا ہے. ماہنامہ 40-45 ہزار کے آس پاس اس کی ابھی یہ ہے. اس کے بعد آپ کے بچوں کی دنیا ہے, وہ بھی ایسی 60-70 ہزار اس کی بھی فروخت ہے. اس کے بعد آپ آ جائیے فکر و تحقیق جو ایک ریسرچ جرنل ہے, تو وہ 3 مہینے میں ایک بار نکلتا ہے اور اس کی اپنی اہمیت یہ ہے کہ وہ ایک ریفرڈ جرنل ہے. اس میں جو مضامین چھپتے ہیں وہ بغیر حواشی کے ہو ہی نہیں سکتے. تو وہ ایک بہت ہی اچھا رسالہ ہے جو ہم لوگوں کا فکر و تحقیق کے نام سے نکلتا ہے. اس کے بعد جب میں آیا تو مجھے لگا کہ صاحب جب یہ آج کا زمانہ جہاں عورتوں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے, ویمن امپاورمنٹ کی بات ہو رہی ہے, اور دنیا کی آدھی آبادی جو ہے وہ اس پر مشتمل ہے, اس کے بارے میں ہم لوگوں کے یہاں سے کوئی رسالہ نہیں ہے, اس پر کوئی گفتگو نہیں ہے. تب ہم نے اپنے وزارت میں اپنے وزیر محترم کے سامنے یہ اسکیم رکھی یہ کہ صاحب ایک خواتین دنیا بھی ہم لوگ یہاں سے نکالیں اور اس میں خواتین کے مضامین بھی ہوں, خواتین کے لیے بھی ہوں, خواتین پر بھی ہوں. ایسا نہیں کہ صرف اس میں مطلب خواتین کے, آپ مرد بھی لکھ سکتا ہے لیکن اس میں اب جیسے ایک زمانہ تھا جیسے خاتون مشرق نکلتا تھا, بانو نکلتا تھا, اس طرح کا رسالہ جس میں گھریلو مسائل پر مضامین ہوتے تھے, میک اپ پر ہوتے تھے. تو اس طرح کی چیزیں بھی اس میں, ہلکے پھلکے اشعار ہیں, منتخب اشعار ہیں, اس طرح کی چیزیں بھی اس میں جا رہی ہیں. پھر یہ کہ جو ہماری لکھنے والی ہیں ان کے انٹرویوز اس میں ہم لوگ شامل کرتے ہیں. عام طور پر جو بڑے رسائل ہیں وہ خواتین لکھنے والیوں کو اس طرح سے جگہ نہیں دیتے جیسے دینا چاہیے. تو یہ خواتین جو دنیا ہے یہ صرف اور صرف اردو خواتین کے لیے ہم لوگوں نے اس کو مختص کیا ہے. اور ابھی 6-7 میرے خیال 1.5 سال ہو گیا اس کو نکلتے ہوئے, اور بہت اچھا رسپانس ہے, بہت لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں. اس کی اشاعت بھی دن بدن بڑھ رہی ہے. تو ہم لوگ مطمئن ہیں اس حوالے سے کہ کئی جو ذرائع ہیں ہمارے اردو کے فروغ کے تعلق سے, ان تمام ذرائع کو قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان استعمال کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے, اور اچھا نتیجہ اور رزلٹ بھی آ رہا ہے. یہ اچھی بات ہے. اچھا سر, ایک آخری سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں ان کے ذریعے آپ لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں, اسی سلسلے میں ایک آپ عالمی اردو کانفرنس بھی کرتے ہیں. جی, جس میں ہندوستان, جب عالمی اردو کانفرنس ہے تو دنیا بھر سے آپ اردو کے رائٹرز کو یہاں پہ بلاتے ہیں, اور اب اس کانفرنس کو ہوتے ہوئے میرے خیال سے 4-5 سال تو ہونے کو آئے ہیں. جی. تو یہ 4-5 سال جو ہوئے ہیں, باقی چیزوں کے نتائج تو ہمارے سامنے ہیں ہی. دیکھیے رسائل یہاں سے نکلتے ہیں, وہ ایسی جگہوں پہ ہمیں پڑھنے کو مل جاتا ہے جہاں اردو کا کوئی اور رسالہ ہوتا ہی نہیں وہاں پہ. اور باقی جو چیزیں ہیں یہ ای کتاب کا ہے, ویب سائٹ ہے, یہ سب چیزیں ہیں. لیکن عالمی اردو کانفرنس جو ہم لوگ کرتے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے, یا عالمی اردو کانفرنس کے ذریعے جو مقصد آپ چاہتے ہیں وہ پورا ہو رہا ہے کہ باہر سے جو لوگ آتے ہیں تو وہ باہر جا کے پھر بتاتے ہیں کہ کوئی قومی کونسل ادارہ ہے جو اردو کا اتنا بڑا کام کر رہا ہے, کچھ ایکسچینج ہو پاتا ہے؟ ہاں نہیں, دیکھیے اس کو میں یہ مانتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے کہ ابھی عالمی اردو کانفرنس کا جو مقصد تھا ابھی وہ پوری طرح ہم لوگ اس کو مطلب اس پر قابو نہیں پا پائے. اس کی کئی وجوہات ہیں کہ اب آپ کو جیسے ڈیلیگیٹس کو بلانا ہے, ہم لوگ بہت فراخ دلی سے چاہتے ہیں کہ پوری دنیا سے ادیب اور شاعر آئیں, لیکن اب کچھ سرکاری مجبوریاں ہوتی ہیں, کچھ مصلحت ایسی ہوتی ہے کہ وہ لوگ جن کو آنا چاہیے وہ تمام تر کوشش کے باوجود وہ لوگ نہیں آ پاتے ہیں, چونکہ ویزے کی جو ایزا ہے وہ کون برداشت کرے. تو یہ
مثلا پاکستان سے لوگ نہیں آ پاتے ہیں ادھر، 4-5 سال سے یہ ہو رہا ہے. انگلینڈ میں یا اور دوسری جگہوں پر جہاں اردو کے ادیب اور شاعر رہتے ہیں وہ ان کو بھی ویزا بہت آسانی سے نہیں ملتا ہے. چونکہ ایک بدقسمتی ہے یہ ہماری اس زبان کے ساتھ، بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ پتہ نہیں کیوں اس زبان کو ایک خاص فرقے سے، ایک خاص مذہب سے جوڑ دیا گیا ہے یا جوڑا جاتا ہے، اور اس زبان کے سے محبت کرنے والوں کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ شاید عالمی امن کے ہی دشمن ہیں. جی. جبکہ ایسا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس بار کا جو ٹاپک رکھا تھا عالمی اردو کانفرنس کا، وہ یہی رکھا تھا کہ عالمی امن اور اردو زبان و ادب. دنیا کی تاریخ جب بھی لکھی گئی ہے اور آئندہ بھی جب بھی لکھی جاتی رہے گی، اردو زبان و ادب کا ایک بہت بڑا کیریکٹر رہا ہے کہ اس نے ہمیشہ امن اور آشتی اور صلح کے ساتھ اپنے آپ کو کھڑا رکھا ہے. کبھی نفرت کی کوئی دیوار، کبھی نفرت کی کوئی بات، کبھی اور ایسا کوئی کام اس زبان کے حوالے سے آپ کے سامنے نہیں آئے گا جو تفرقہ ڈالے یا نفرت. ایسا ممکن ہی نہیں ہے اردو زبان و ادب. یہ تو صرف اور صرف محبت کی زبان ہے اور اسی سے اس کی پہچان بننی چاہیے تھی. لیکن یہ بدقسمتی ہے یا حالات ایسے ہیں یا کچھ ہمارا بھی اس میں شاید کوئی ایسا یوگدان رہا ہو، کچھ ہمارا بھی قصور ہو گیا ہو ایسا کہ اس زبان کو ایک خاص زاویے سے دیکھا جانے کی کوشش کی جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کھل کر لوگ آنے لگیں، جیسا کہ عالمی اردو کانفرنس چاہتی ہے قومی کونسل، کہ کم سے کم 30 لوگ باہر سے اگر آئیں مستقل، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، اور آنے کے بعد یہاں اگر ڈسکشن میں حصہ لیں اور گفتگو میں حصہ لیں تو شاید اس کا منظرنامہ بدل جائے گا. ایک مقصد تو ضرور حل ہو رہا ہے. مان لیجیے کینیڈا سے ابھی آئی تھیں جو لیڈی، یا کینیڈا سے اور دوسرے لوگ آئے تھے، یا عبداللہ امریکہ سے آئے تھے، یا دوسری جگہوں سے. اب دیکھیے باسر کاظمی لندن میں رہتے ہیں، کتنا اہم شاعر، کیا قصور ہے، لیکن وہ نہیں آ پایا. بہت کوشش کے باوجود وہ نہیں آ پایا، ویزا ہی نہیں مل رہا تو کیا کیا سکتا ہے. لیکن اگر باسر کاظمی یہاں آتے اور تو پھر صورتحال کچھ اور ہوتی. یا اس طرح کے اور بڑے نام اگر یہاں اس کانفرنس میں آتے. ہم لوگوں نے 40-45 لوگوں سے کانٹیکٹ کیا، ان لوگوں نے بھی اپنے طور پر کوشش کی، لیکن وہ کوشش کامیاب نہیں ہو پائی. تو اگر ادیبوں اور شاعروں کو ملنے کا، بیٹھنے کا موقع مل جائے، انٹریکشن کا موقع مل جائے، تو سماج کے منظرنامے کو بدلنے میں یہ چیز بہت معاون ثابت ہوگی. اگر ہم اچھا سماج چاہتے ہیں اور اچھی دنیا چاہتے ہیں تو ادیبوں اور شاعروں کی کو نہ صرف آزاد چھوڑیں بلکہ ان کو مل بیٹھنے کا جتنا زیادہ سے زیادہ موقع فراہم کریں گے، اتنی ہماری یہ دنیا جو ہے جنت میں بدلنے کے امکانات بڑھتے جائیں گے. اور جہاں ادیبوں اور شاعروں پر ہم نے پابندی لگائی، ان کے مل بیٹھنے پر پابندی لگائی، تو پھر یہ جہنم ہی جہنم بن جائے گا. یہ جنت بننے کا کوئی امکان ہے نہیں. دوستو، جیسا کہ آپ کریم صاحب کو سن رہے تھے، آپ حضرات واقف ہیں، لیکن میرا فرض بنتا ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پروفیسر ارتضیٰ کریم کی قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے ڈائریکٹر کے علاوہ بھی اپنی ایک حیثیت ہے کہ اردو کے اہم ناقدین ادب میں ان کا شمار ہوتا ہے. خاص طور سے جب اردو فکشن کی بات ہوگی تو اردو فکشن کے حوالے سے جہاں ہم وارث الوی کو یاد کریں گے، جہاں اور لوگوں کو گوپی چند نارنگ کو یاد کریں گے، وہیں ہم ارتضیٰ کریم کو کبھی نہیں بھول سکتے. اور آپ کبھی قرۃ العین حیدر پہ جو کریم صاحب کا کام ہے وہ اگر آپ کی نظر سے نہ گزرا ہو تو آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا. ابھی یہ ہمارے پیچھے کلیات خواجہ احمد عباس ہے، اس کو آپ پڑھیے. کلیات سہیل عظیم آبادی ہے. یہ سب کتابیں یہاں اویلیبل ہیں. قومی کونسل نے ہی انہیں شائع کیا ہے غالباً. نہیں، ایک تو بہار اردو اکیڈمی نے شائع، ایک بہار اردو اکیڈمی کی کتاب ہے قومی کونسل، اور قومی کونسل کی جو کتاب ہے وہ اویلیبل ہے ہی، وہ آپ ویب سائٹ پہ پڑھ سکتے ہیں. اگلی بار جب کریم صاحب سے ہمیں بات کرنے کا موقع ملے گا تو کریم صاحب کی یہ جو ادبی خدمات ہیں ان کے حوالے سے بات ہوگی. آج بات کو ہم نے صرف سمیٹ کے رکھا قومی کونسل تک ہی، چونکہ قومی کونسل ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور یہ بڑا ادارہ جو کچھ کر رہا ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچنا چاہیے اور پہنچ بھی رہا ہے. چونکہ بہت بڑے بڑے کام یہاں پہ ہوتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی کنٹروورسیز بھی ہوتی رہتی ہیں، سوشل میڈیا پہ ہنگامہ بھی ہوتا رہتا ہے، اور وہ ہنگامہ ہوتا بھی رہنا چاہیے. لیکن اس ہنگامے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ قومی کونسل جو خدمات انجام دے رہی ہے
وہ کم سے کم ہندوستان میں تو کوئی ادارہ نہیں کر رہا ہے. اس کا بھی اعتراف ہونا چاہیے. ہاں اس کا بھی اعتراف ہونا چاہیے. ارتضیٰ کریم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے. بہت بہت شکریہ آپ کا.